बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यदिना व शफीइना व करीमिना व तबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुकर्रम रफ़ीक़ों, मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मुतमक्किन की एक बहुत बड़ी अजीम क़िस्म यानी जमा मुज़क्कर सालिम का दर्स चल रहा है। जमा मुज़क्कर सालिम की 3 क़िस्में बोर्ड पर आपके सामने डाली गई थी। जमा मुज़क्कर सालिम 3 तरह का होता है भाई। एक है जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी, दूसरी क़िस्म का नाम है जमा मुज़क्कर सालिम मानवी, तीसरी क़िस्म का नाम है जमा मुज़क्कर सालिम लफ्ज़ी। दोस्तों, किसी हद तक जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी की ख़ुसूसी वज़ाहत आपके सामने रखी गई थी। जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी के तहत में ये बात बयान की गई थी कि ऐसी जमा जिसका वाहिद हो, पहले से वाहिद हो, फिर उस वाहिद के आखिर में वाव मा क़ब्ल मज़मूम और नून मफ़तूह या मा क़ब्ल मकसूर नून मफ़तूह लाकर वो जमा बनाई गई हो, यानी मुस्लिमूना या मुस्लिमीना की शक्ल में वो जमा बनाई गई हो और ऐसी सूरत में हो, तो वो जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी कहलाती है। पहले मुस्लिमुन का लफ्ज़ था, वाहिद था, फिर वाहिद के आखिर में कुछ हरूफ का इजाफ़ा करके मुस्लिमूना मुस्लिमीना की शक्ल में ये जमा बनाई गई, तो ये है जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी। फिर जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी की मिसाल मुस्लिमूना की शक्ल में आपके सामने आ चुकी थी। दोस्तों, जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं जमा मुज़क्कर सालिम मानवी, फिर जमा मुज़क्कर सालिम लफ्ज़ी। जमा मुज़क्कर सालिम मानवी, ये जो जमा है, जमा मुज़क्कर सालिम मानवी, तो ये ऐसी जमा होती है जो देखने में मुस्लिमूना की तरह या मुस्लिमीना की तरह नज़र नहीं आती, फिर वाक़ई इसका कोई वाहिद नहीं होता कि वाहिद के ज़रिए से फिर जमा बनाया गया हो उसको, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर किसी लफ्ज़ को जमा के तौर पर मुक़र्रर कर दिया जाता है और उसके अंदर जमा के माना होते हैं, जमा के माना होते हैं। दोस्तों, उसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ है, ये देखिए, ये उलू है, उलू। तो ये उलू का जो लफ्ज़ है, तो ये जमा मुज़क्कर सालिम मानवी की मिसाल है। बतौर मिसाल इस लफ्ज़ को पेश किया जाता है और ये उलू जमा मुज़क्कर सालिम मानवी है। तो इसके अंदर दोस्तों जो माना है वो माना आते हैं वाले के। ये देखिए, वाले। दोस्तों, आपने इससे पहले मुलाहज़ा किया था तस्निया की बहस में, तस्निया की क़िस्मों के तहत में, कि तस्निया मानवी जो होता था, तो तस्निया मानवी भी फिर तस्निया लफ्ज़ी भी वो तस्निया हकीकी के तहत में बयान की हुई क़िस्में थी। हकीकी जो तस्निया है वो तस्निया हकीकी ही है, हकीकत में वही तस्निया है, लेकिन तस्निया मानवी और तस्निया लफ्ज़ी वो उसके ज़ैल में मुल्हक़ात के तौर पर बनने वाले तस्निया है। वही शक्ल यहाँ पे भी है। जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी जो है, जो वाहिद से बनाई जाती है, वही हकीकी जमा मुज़क्कर सालिम है। बाकी के ये जो जमा मुज़क्कर सालिम मानवी, जमा मुज़क्कर सालिम लफ्ज़ी, इसी तरीक़े से जमा मुज़क्कर सालिम लफ्ज़ी, ये दोनों जमा ये जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी जो वाहिद से बनाई जाती है, तो उसकी ज़ैली जमा होती है, उसके तहत में मुल्हक़ात के तौर पर आने वाली जमा मुज़क्कर सालिम है। तो एक है जमा मुज़क्कर सालिम मानवी, एक है जमा मुज़क्कर सालिम लफ्ज़ी। जमा मुज़क्कर सालिम मानवी की मिसाल है उलू।
پھر حالت نصبی اور جری میں اس کا اعراب، اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے دوستو، اولی۔ تو اولو اس کے معنی بیان کیے گئے ابھی کہ والے کے معنی آتے ہیں دوستو۔ تثنیہ سے پہلے جس قسم کا ذکر ہوا تھا وہ اسماء ستہ مکبرہ کا تھا۔ تو اسماء ستہ مکبرہ کے اندر وہ جو 6 الفاظ تھے، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، اس کے بعد آخری نمبر پر بیان کیا گیا تھا ذو۔ ذو کا ایک لفظ تھا، دیکھیے ذو۔ تو یہ ذو جو ہے، ذو کے معنی آتے ہیں والا۔ ذو کے معنی آتے ہیں والا۔ جیسے ہم کسی کے لیے کہتے ہیں بھائی ذو مالن، اس کا مطلب ہوتا ہے مال والا۔ تو غرض کہ یہ ذو کے معنی ہے والا۔ والا کا جو لفظ ہے نا، یہ بتاتا ہے، یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ واحد ہے، یہ واحد ہے۔ والا اس وقت کہتے ہیں ہم جب کہ کوئی مطلب ایک ہو۔ تو جیسے ابراہیم مال والا ہے، رشید بھائی علم والا ہے، محمود یہ ایمان والا ہے، فرید سمجھ والا ہے۔ تو ایک شخص ہو، ایک فرد ہو تو اس کے لیے والا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہی وہ جو والا کا لفظ ہے ذو، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں گزر چکا ہے۔ تو یہ جو والا ہے، تو اسی کو اگر ہم جمع کے طور پہ بولنا چاہیں، مثلا بھئی علم والے، مال والے، بھئی ایمان والے، تو والا تو واحد ہے، والے کا جو لفظ ہے اردو میں جو بولا جا رہا ہے وہ جمع کو بتا رہا ہے۔ تو دوستو یہ اولو کے معنی والے کے ہیں، ذو کے معنی والا کے ہیں۔ تو یہ ذو واحد کو بتا رہا ہے اور اولو یہ جمع کو بتا رہا ہے۔ تو دیکھیے والے کا لفظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کہ وہ زیادہ ہوں، بھئی ایک نہ ہو، 2 نہ ہو، بلکہ اس سے زیادہ ہو۔ تو یہ دیکھیے والے کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو والے کا ترجمہ آ رہا ہے اولو کا۔ تو یہ جو اولو کا لفظ ہے یہ معنوی طور پر جمع ہے، کیونکہ یہ ذو کے معنی دیکھیں، ذو کا لفظ ہے تو اس کے معنی میں والا آ رہا ہے، تو یہ واحد کو بتا رہا ہے۔ پھر اولو ہے تو اس کے معنی میں والے کا لفظ آ رہا ہے، تو یہ والے کا لفظ دلالت کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے۔ تو مگر صورت شکل سے یہ اولو کا لفظ مسلمونہ کی طرح نہیں لگ رہا ہے۔ مسلمونہ میں وہ پہلے تو مسلمون کا لفظ تھا، واحد تھا، اس کے بعد واو اور نون کا اضافہ کر کے وہ جمع بنائی گئی تھی، یا نون کا اضافہ کر کے بنائی گئی تھی۔ تو ایسی کوئی کیفیت یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ تو نون ہے ہی نہیں۔ تو اولو اس کے اندر چونکہ والے کے طور پر جمع کے معنی ہے، تو اس لیے اس کو جمع مذکر سالم معنوی کہا گیا، کیونکہ اس کے معنی ہوتے ہیں جمع کے۔ پھر اس کے تحت میں دیکھیے دوستو یہاں پہ یہ بھئی آخر میں واو آیا ہوا ہے۔ تو جمع مذکر سالم حقیقی کے اندر بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ جیسے مثال کے طور پہ مسلمونہ کا لفظ ہے، تو مسلمونہ میں یہ دیکھیے مسلمونہ میں اس سے پہلے والی کلاس میں یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمونہ میں اصل اعراب کون ہے؟ تو اصل اعراب یہ نون نہیں ہے، اعراب کا جو حرف ہے یہ زبر نہیں ہے، بھئی اصل اعراب یہ واو ہے، کیونکہ یہ قسم ہے اعراب بالحروف سے تعلق رکھنے والی، تو اس کے اندر اعراب بننے والی چیز حرف ہوگا، زبر زیر پیش نہیں۔ تو لہٰذا یہ واو اعراب ہے اصل، تو واو کیا ہے؟ اعراب ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ دیکھیے مسلمینہ کی بھی مثال گزر چکی ہے، تو اس کے اندر دیکھیں کل بتایا گیا تھا کہ یہ یا اصل اعراب ہے، اعراب کے طور پہ یا ہے، اعراب کے طور پہ واو ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب واو اور یا کے ذریعے سے ہوگا، اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں دوستو اولو کا لفظ ہے، اس کے معنی تو والے کے ہیں، جمع کے معنی ہونے کی وجہ سے اس کو جمع مذکر سالم معنوی کہا گیا۔ لیکن یہاں پہ جو اعراب کی بات ہے تو حرف اعراب بننے والا ہے، حرف اعراب بننے میں یہ لفظ پورا اترتا ہے نہیں اترتا ہے، تو اس کی شکل اور صورت سے ہی پتہ چل رہا کہ نون کو چھوڑیے، یہ جو اعراب بننے والا جو اصل حرف ہے وہ واو ہے، تو یہ واو یہاں پہ پایا جا رہا ہے، تو یہ ہے اعراب۔ پھر اسی طریقے سے حالت نصبی اور جری کے اندر
یا ہے اصل اعراب جیسے مسلمینہ میں، تو یہاں پہ بھی یا پایا جا رہا ہے، تو یہ اصل اعراب بننے والا حرف یا کی شکل میں، واو کی شکل میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے، تو لہٰذا یہ جمع مذکر سالم بن رہے ہیں۔ پھر جمع مذکر سالم بننے کے ساتھ ساتھ ان کو معنوی اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ مکمل طور پہ جمع مذکر سالم حقیقی کے روپ میں اور اس کی شکل میں نہیں دکھائی دے رہے، کیونکہ یہاں پہ نون نہیں ہے، بھئی آخر میں نون زبر والا نون نہیں آ رہا، تو واو ہے پھر یا ہے، تو اصل اعراب کا جو حرف ہے وہ پایا گیا، تو لہٰذا یہ جمع مذکر سالم حقیقی کے ہی کھاتے میں جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جمع مذکر سالم لفظی، یہ جمع مذکر سالم لفظی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو دوستو تثنیہ لفظی کے تحت میں بھی یہ بات چیت ہو چکی تھی، یہ گفتگو ہو چکی تھی کہ وہ دیکھنے میں جمع مذکر سالم حقیقی کی طرح ہوتا ہے، جیسے وہاں تثنیہ میں تثنیہ حقیقی کی طرح معلوم ہوتا ہے، وہ تثنیہ لفظی لفظ میں، شکل میں، صورت میں وہ تثنیہ کی طرح ہوتا ہے اور مکمل تثنیہ ہی پتہ چلتا ہے، لیکن وہ جمع مذکر سالم یا تثنیہ حقیقی کی طرح، جمع مذکر سالم حقیقی کی طرح واحد سے بنایا نہیں جاتا، اس کا کوئی واحد نہیں ہوتا کہ جس کے آخر میں فلاں فلاں حروف کو بڑھا کر اس کو تثنیہ یا جمع بنایا گیا ہو۔ دوستو وہاں جیسے تثنیہ لفظی کے اندر معاملہ تھا، یہاں پر جمع مذکر سالم لفظی کے اندر بھی وہی ہے۔ دیکھیے اس کی مثال یہاں میں لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیے عربی زبان کے اندر گنتی میں یہ لفظ آتا ہے عشرونہ، یہ دیکھیے عشرونہ، تو عربی زبان میں جو گنتی کے الفاظ ہیں وہ دہائی کے طور پہ جو آنے والے الفاظ ہیں، جیسے عشرونہ ہے، ثلاثونہ ہے، اربعونہ ہے، خمسونہ ہے، یعنی 20، 30، 40، 50، اسی طریقے سے علی ھذا القیاس تسعونہ یعنی 90 تک دہائی کے جو الفاظ آتے ہیں، دہائی کے جو عدد کے لفظ ہیں، وہ سب کے سب جمع مذکر سالم کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیے دوستو عشرونہ کے معنی آتے ہیں 20، تو یہ عشرونہ کے معنی ہو گئے 20، تو آپ بولیں گے بھئی 10 کو کیسے کہیں، 9 کو کیسے کہیں، 19 کے لیے کیا کہا جائے گا؟ دوستو وہ عدد کی پوری بحث انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں ہم بھئی اس میں متمکن کی قسموں کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں متمکن کی قسموں کا احاطہ کرتے ہوئے چونکہ جمع مذکر سالم لفظی کا بھی اس میں ذکر آ رہا ہے، تو عشرونہ کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس کے معنی ہے 20، یہ 20 کے معنی ہے، گنتی ہے۔ دوستو یہاں آپ دیکھیں عشرونہ، تو اس کی شکل مسلمونہ کی طرح ہی لگ رہی ہے، مسلمونہ عشرونہ ایک جیسے نظر آتے ہیں، دونوں کے درمیان میں ایک جیسی شکل اور صورت ہے دونوں کی بھی، تو عشرونہ میں واو نون ہے، مسلمونہ میں بھی واو نون ہے، یہاں پہ بھی اصل جو اعراب ہے واو کی شکل میں موجود ہے۔ پھر اگر ہم نصب اور زیر کی حالت میں لانا چاہیں تو اس طرح لا سکتے ہیں، یہ ہے عشرینہ، زبر کی حالت اور زیر کی حالت میں یا کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں پہ بھی اصل اعراب موجود ہے یا کی شکل میں، تو اصل اعراب جو واو ہے حالت رفعی میں اور یا ہے حالت نصبی جری میں، تو عشرونہ اور عشرینہ میں پایا جا رہا، تو لہٰذا یہ شکل و صورت میں مسلمونہ کی طرح ہے، لیکن دوستو اس کو جمع مذکر سالم حقیقی نہیں کہا گیا۔ کس لیے نہیں کہا گیا؟ حالانکہ مکمل شکل و صورت تو ویسی نظر آ رہی، وہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس کا کوئی واحد، یہ عشرونہ کا واحد پہلے سے یہ عشرون نہیں تھا، یہ دیکھیے عشرن واحد ہو، پھر عشرن واحد کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر کے جمع مذکر سالم بنائی گئی، ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے، یہ عشرن ہے، بھئی عشرن نہیں ہے، پھر عشرتن نہیں ہے، وہ تو 10 کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن 20 کا لفظ بنانے کی بات آئی، 20 کا عدد جب بنایا گیا تو اس طریقے سے نہیں بنایا گیا کہ اس کا واحد عشرن تھا اور آخر میں واو نون کا اضافہ کر کے عشرونہ بنایا گیا، لہذا یہ جمع مذکر سالم ٹھہری، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مستقل طور پر بھئی مکمل طور پر گنتی کے اندر 20 کو عشرونہ بولا گیا، ثلاثونہ 30 کو بولا گیا، بھئی ثلاثونہ 30 کو بولا گیا، پھر اربعونہ 40 کو بولا گیا، مستقل ایک عدد وضع کیا گیا اور بولا گیا، رکھا گیا، واحد سے بنائے جانے والی یہ جمع نہیں ہے۔
یہ مستقل ایک لفظ ہے، تو اسی لیے، مگر چونکہ شکل و صورت میں مسلمون کے جیسا ہے، مذکر جمع مذکر سالم حقیقی کی شکل میں ہے، تو لہٰذا اس کو جمع مذکر سالم لفظی بولا گیا، کیونکہ لفظ میں جمع مذکر سالم کی طرح ہی نظر آ رہا ہے بھائی، اگرچہ یہ جمع مذکر سالم حقیقی کی طرح واحد کے آخر میں واو نون کو اضافہ کر کے نہیں بنایا گیا۔ تو یہ ہے جمع مذکر سالم معنوی، پھر جمع مذکر سالم لفظی، پھر جمع مذکر سالم حقیقی، جس کا ذکر اس سے پہلے والی کلاس میں ہوا۔ تو یہ جو 3 قسمیں ہیں جمع مذکر سالم کی، 3 قسمیں، تو ان تینوں قسموں کو بھی بعض احباب، بعض نحویوں نے، بعض لوگوں نے وہی اس کو ایک ہی قسم شمار کیا، جیسے تثنیہ کے اندر جواب تھا وہی یہاں پہ بھی جواب ہے۔ تثنیہ حقیقی، لفظی، معنوی، یہ 3 قسمیں الگ الگ تھیں، لیکن ان 3 قسموں کو بھی وہی ایک ہی قسم بنا کر بولا گیا، ایک ہی قسم سمجھا گیا۔ وہی اس کی وجہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، کیونکہ یہ 3 قسمیں الگ الگ ہیں، لیکن مقصدی اعتبار سے، یعنی اعراب آنے کے اعتبار سے، حالت کے حساب سے، محل وقوع کے حساب سے، اعراب آنے کے لحاظ سے وہ چونکہ ایک جیسے ہیں، تو اس لیے ان کو تینوں کو ملا کر ایک قسم سمجھا گیا۔ یہاں پر جمع مذکر سالم کے اندر بھی وہی بات ہو رہی، جمع مذکر سالم حقیقی، لفظی، معنوی، یہ جو 3 قسم کی جمع ہے الگ الگ ہے، جمع مذکر سالم کی الگ الگ قسم ہے، لیکن اعراب میں تینوں برابر ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو جمع ہے جمع مذکر سالم حقیقی، حالت رفعی میں، یعنی پیش کی حالت میں واو نون کے ساتھ آتی ہے، پھر واو کے ساتھ آتی ہے، اور زیر اور زبر کی حالت میں یا نون کے ساتھ آتی ہے، یا نون کے ساتھ۔ میں مختصراً اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں دوستو، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری کے تحت میں یہ مثالیں آپ کے سامنے لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیے ایک لفظ مسلسل چل رہا ہے اس کلاس میں، اس میں متمکن کی قسموں کے تحت میں، وہ ہے ذہبہ۔ یہ دیکھیے ذہبہ فعل ہے، تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، وہ پیش کا مقام ہوتا ہے اس کا۔ تو دیکھیے ذہبہ، اگر ہم بولنا چاہیں مسلمان گئے، تو یہ دیکھیے مسلمون، تو مسلمون نے واو کے ساتھ اعراب اس لیے ہم دیے کیونکہ ذہبہ کے بعد یہ فاعل کی حالت ہے اور پیش کی حالت ہے، پیش کی حالت میں واو آتا ہے جمع مذکر سالم کو، لہذا واو آیا ہے، تو یہ فاعل یعنی پیش کی حالت کی مثال ہے۔ دوسری یہ جو مثال ہے دوستو، اس سے پہلے سے چل رہی ہے مثال، یہ دیکھیے مسلمین، تو یہاں پہ دیکھیے انا کے بعد والا جو مقام ہے وہ زبر کا مقام ہے، تو زبر کے مقام پر یا آتا ہے جمع مذکر سالم میں، یہاں آیا ہے یا، تو لہذا یہ نصب کی مثال ہے، حالت نصبی کی مثال ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو من ہے، من کے بعد چونکہ زیر کا مقام ہوتا ہے، من کے بعد زیر کا مقام زیر کی حالت ہوتی ہے، تو لہذا زیر کی حالت میں جمع مذکر سالم کو یا آتا ہے، بطور اعراب یا ہے، تو لہذا زبر کی حالت میں یا، زیر کی حالت میں یا، پیش کی حالت میں واو، یہ مثالیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اس کے نیچے دوستو یہ دیکھیے ذہبہ، وہ تثنیہ جمع مذکر سالم معنوی کی مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے، ذہبہ علمی، علم والے گئے، تو یہ چونکہ ذہبہ کے بعد بطور فاعل استعمال ہوا ہے یہ لفظ، تو یہاں پہ اعراب کے اعتبار سے واو آیا ہوا ہے، واو، جیسے یہاں پہ واو تھا۔ پھر اسی طریقے سے انا کے بعد زبر کا مقام ہے، تو وہاں پہ اولی العلم ہوگا، بھائی اولی العلم، کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں یا اعراب بنتا ہے، تو لہذا یا آیا ہے۔ یہاں دوستو من کے بعد یہ ہے، من کے بعد تو مکمل لکھ دیں گے، من بھائی اولی یہ علمی، من اولی العلمی، یہاں پہ بھی چونکہ یہ زیر کا مقام ہے، من آنے کے بعد یہ زیر کی حالت ہے، زیر کی حالت میں جمع مذکر سالم کو یا آتا ہے، یا اعراب بنتا ہے، تو یہاں پہ بھی اعراب یا بنا ہے۔
یہ تھی مثالیں جمع مذکر سالم معنوی کی۔ تیسرے درجے میں مثالیں دی جا رہی ہیں دوستو، ذہبہ کے بعد مثال کے طور پہ ذہبہ، اب یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں، دیکھیے دوستو، عشرونا، عشرونا یہ پیش کا مقام ہے تو لہذا وہ آیا اعراب کے طور پر۔ پھر ان، یہ ہے عشرینا، یہ زبر کا مقام ہے تو اعراب کے طور پر یا آیا ہوا ہے تینوں قسموں میں بھی۔ پھر یہ ہے من، زیر کی حالت میں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، تو زیر کی حالت میں بھی چونکہ جمع مذکر سالم کو یا آتا ہے، وہ اعراب کے طور پہ آتا ہے، لہذا یہ ہے عشرینا یہاں پہ بھی۔ تو جمع مذکر سالم کی 3 قسموں کی 3 مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، پھر اس کے اعراب کی نوعیت، پھر اس کے اعراب کا حالت کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے اجاگر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم کی خیرات عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔